اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین، علماء گرامی قدر، مشائخ اعظام، سادات کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آپ کو پتہ ہے میں انتہائی مصروف، علمی مشاغل، لوگوں سے ملاقات، آنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، دعا کرنا، جو ہماری خانقاہوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس میں ایک انسان اور اتنے جھمیلے سر پر تو کیا کیا انسان کرے اور کیا نہ کرے، تو اس میں تھوڑا سا وقت میں نکال کر جھنگ باتر ہے جی، جھنگ باتر نام تو سنتا رہا، پہلی دفعہ میں آیا ہوں یہاں، یہ لوگ کہتے رہے، لیکن مولانا عبدالصبور صاحب چشتی کا ایک، ویسے بھی گولڈ شیخ سے تو اکثر لوگوں کا تعلق ہے، علماء کا بھی، لیکن کچھ ان سے میرا زیادہ، میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، مخلص آدمی ہیں، نیک نیت انسان ہیں، تو بس ان کی بات میں نے مان لی۔ تو میں نے کہا پر آپ ہر مرتبہ یہ ضد بھی نہ کیا کریں، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، میری مصروفیات کو بھی ذرا نظر میں رکھا کریں۔ بڑا بھرپور اجتماع ہے، چاروں طرف سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں اور تمام ہموطن گوش ہیں۔ سٹیج پر تشریف فرما دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء گرامی، پنڈی سے، واہ فیکٹری سے مولانا عبد المجید چشتی صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور علماء تشریف لائے ہیں۔ تو اب میں فردن سب کا نام تو نہیں گن سکتا، لیکن کافی لوگ
मेरे सामने हैं और फिर आपके सामने हाफिज फारूक चिश्ती साहब जो लंदन से आए थे मेरी वालदा मरहूमा की चेलम के सिलसिले में, उन्होंने भी अपने अंदाज में कुछ बयान फरमाया और फिर मौलाना अब्दुल सबूर साहब ने तो शेर सुनाकर हद ही कर दी। अपना ज़ौक़ पेश किया इन्होंने, तो बड़े अच्छे काफिये, ये आज़ाद शायरी की इन्होंने, इसे आज़ाद शायरी कहते हैं। तो बहरहाल काबिल ज़िक्र हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं कोई ख़ास बात अल्लाह ने की तरफ से अता हुई तो मैं पेश कर दूंगा। ये तो कोई किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे तो है ही नहीं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि दो चार लफ्ज़ जो कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ तो मैं अपने मालिक से अर्ज़ करता हूँ। पीरों में कम लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, लोगों को अक्सर लोग दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अंदर से मांगना और बात है, तो ज़बान से गले से ऊपर ऊपर मांगना और बात है, ठीक है ना। अंदर से जो मांगता है वो मांगने वाले दुनिया से चले गए, अब कोई कोई रह गए, कोई विरलियां मोती लैतरियां। तो हम लोग चूंकि खानकाहों के लोग हैं, इसलिए हमें पहले खुद तकब्बुर से निकलना पड़ता है कि हम किब्र को छोड़ें, तकब्बुर को छोड़ें, बड़ाई को छोड़ें, क्योंकि हम लोगों को दर्स यही देते हैं कि किब्र जो है, तकब्बुर जो है, वो किब्र उसी की शान है, शायान शान है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों में अगर किसी जात को किब्र सजता है तो वो अल्लाह की जात है सिर्फ। तो हम सिर्फ दर्स देते हैं या उस पर खुद भी अमल करते हैं, ये फर्क है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, अमल करने से काम बनता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, हालांकि दो चार लफ्ज मैंने इस दुनिया में, इस माहौल में गुजारे हैं, मैं भी दुनिया कुतुब से गुजरा हूं, लेकिन मुझे कोई अपने इल्म पर घमंड नहीं है। मैं जब मालिक के सामने बैठता हूं तो अपने आप को जाहिल समझ के बैठता हूं कि मेरे मालिक जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहता है वो मुझे तौफीक दे, और जो अपनी आवाम तक, अपनी मखलूक तक जो मैसेज, जो पैगाम तू पहुंचाना चाहता है, उसकी मुझे पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ा बड़ा जिनको घमंड है अपने खिताब पर भी, अपनी काबिलियत पर भी, मगर मैं अर्ज करूं कि मैं खिताबत भी जानता हूं। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, खिताबत के उतार चढ़ाव भी जानता हूं, लफ्जों मानी का बाहमी रब्त भी जानता हूं, जुमलों का रचाओ बसाओ, उसका इजहार, उसके बरवक्त इस्तेमाल, ये सब तरीके मुझे आते हैं बेहमदिही ताला। लेकिन इन तमाम इलाही अतियात के बावजूद मेरी उसकी जात से गुजारिश यही रहती है कि मालिक मुझे रिया से बचाना, रियाकारी ना आए, मेरे लफ्जों में, मेरे बयान में, मेरी गुफ्तगू में असर डालना। मैं खिताबत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे सामीन मेरे मतालिब और मेरे मानी को समझें, उनके सिर्फ कानों में नहीं जाए, कानों के रास्ते दिल में उतरे। और जो मैं अर्ज करूं, गुजारिश करूं, अल्लाह को वाहिदो हाजिर व नाज़िर जानकर मैं अर्ज कर रहा हूं। जो हवाएं चला रहा है ठंडी, देखें
یہ نسبت کی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں. گرمی دن کی دیکھیے اور مدینے والے کے کرم دیکھیے کہ مدینہ شریف سے ہوا آ رہی ہے. سمجھ آئی؟ تو ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو اس کا یہ احسان ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں عقائد سے، مسالک سے، فرقہ بندی سے اوپر ہو کر بولتا ہوں. سنیوں کے گھر ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن سنیوں میں وہ خالص سنی جن کا مسلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھا یا کتابوں میں ہے، میں اس سنت کا اور ان اہل سنت کا قائل ہوں. یہ آج کل کے جو اہل سنت نزدیک سے اب جو داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی چیزیں ڈال دی ہیں، ان کو میں تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا بابا جی ایک کام نہ کرو، ایک گولڈ شریف آیا تو اتنے کرو تے ایک گل سنو آرام نال بہ کے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز مسلک سے اوپر، کیونکہ اگر میں کسی مسلک کے خاص نقطۂ نظر میں بند ہو کر بولوں گا تو پھر میں مطلب ہے کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. مولوی صاحبان کے سارے بیٹھے ہیں، یہ سارے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں. جو اصولی بات میں نے کی ہے کہ وہ مسلک جو ہمارے مشائخ کبار کا تھا، اولیاء اللہ کا تھا، ہمارے ائمہ مجتہدین کا تھا، اس کا میں مبلغ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی پر عمل کریں. ہم امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام حنبل کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ان کو تقدم زمانی حاصل ہے، رسول اللہ کے زیادہ دور کے قریب ہیں، یا کوئی ہمارے رشتہ دار تھے. ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں. ان کی جو علمی کاوشیں ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، ان سے متاثر ہو کر عقل کو دوڑایا، علم پڑھا، 2-4 لفظ پڑھے، دلائل سب کے پڑھے، نور الانوار کو بھی پڑھا، دلائل دیکھے ہیں جی. امام شافعی بھی دلائل دے رہے ہیں، آیت ایک ہے، ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں، لفظ قرآن پر بول رہے ہیں، دونوں کا مستدل ایک ہے، لیکن معانی اور مطالب لغت کے اعتبار سے الگ الگ دونوں پیش کر رہے ہیں. اور جہاں امام ابو حنیفہ دلیل پیش کرتے ہیں لفظ قرو پر اور لفظ ثلاثہ پر، تو ثلاثہ کے لفظ کے اطلاق کے سامنے امام شافعی کی دلیل ختم ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان سے، نہ ہم کوئی ان کی کوئی بے جا تعظیم کرتے ہیں. یہ علماء کرتے ہوں تو کرتے ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، مجھے کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی فقاہت، اس کا علم اگر راہبری قدم قدم پر کرے اور ہمیں ادھر ادھر کے ٹیڑھ پن سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے، تو ہم پھر کیا کریں؟ ہمیں پھر ماننا پڑتا ہے کہ وہ صرف ویسے ہی بنایا گیا امام نہیں تھا، اس کو اللہ نے امامت کے فقاہت کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا. اور پھر استاد کون؟ استاد حماد، ابو حنیفہ کے استاد حماد، بڑے بڑے فقہا، اور پھر سب سے سید الفقہا حضرت امام جعفر صادق، یہ ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جس فقیہ کا استاد امام جعفر صادق ہو، اس کے فقہ اور تدبر اور علم کا کیا عالم ہوگا. سمجھ آئی؟ یہ ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے جناب کہ ان کو یہ قیاس پر
میں آؤں گا، بات چلاؤں گا، اپنے اپنے محل پر جو بات آئے گی وہ آئے گی. تو چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف ہر مذہب ہر مسلک کھینچ رہا ہے آدمی کو. اے جس طرح ڈنگر نہیں چھکنے ہونے، ڈنگراں چھکی نہ قربانی آستے، کسائی چھکنے نے، اس طرح اس دور میں انسانوں کو کھینچا جا رہا ہے. آئیے 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 آئیے. کیوں آئیے بھائی؟ جی ذرا دین کی بات سن لیں. اچھی بات ہے، ہم دین کی بات سنیں گے. کیا ہمارے علماء گونگے ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارے علماء گونگے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے علماء تو کس طرح، یہ کسی کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو یعنی وہ جھڑکتا بھی ہوں، یہ سب مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن میں حق کی بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں. کہ یہ کہنا کہ آئیے چپکے سے پکڑ کر آئیے، کیوں کوئی پوشیدہ بات ہے؟ کوئی کھلی بات ہے تو کھل کر کہو، ببانگے دوہل کہو. علماء اہل سنت بولتے ہیں اور لوگ سیدھا راستہ بتاتے ہیں. یہ چپکے چپکے پکڑنا، چوری چھپے جا کے کوئی دیکھے نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ نبیوں کا مرتبہ بیان کیا گیا. الذین سے مراد خصوصی طبقہ ہے. الذین وہ لوگ، وہ عالی طبقہ، مبلغین کا عالی طبقہ. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو بھیجتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، نص جو بھی میں نے پڑھی ہے. تو پھر ڈر ڈر کر بلانے کا کیا فائدہ؟ اللہ چھوڑ، ڈرنا، ڈر کے تبلیغ کرنا، یہ تبلیغ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے. الذین یبلغون، میں نے آیت کریمہ پڑھی. ثابت ہوا کہ جو لوگ ببانگے دوہل تبلیغ کرتے ہیں، اور ببانگے دوہل وہی تبلیغ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے اندر زیغ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، اور جو اب یہ جان رہا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ. تو سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دیکھو نا، میں آؤں گا اس طرف بھی، لیکن سچ کی طاقت یہاں میں تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین تنہا ہے. لشکر سامنے تعداد دیکھیے اور حسین کی تنہائی دیکھیے. لیکن ادھر باطل ہے، باطل 10,000 50,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن حسین تنہا ہے، لیکن حق ہے. حق کے سامنے
باطل نہیں ٹھہر سکتا. کیوں؟ میرا ایک مصرع ہے، رات کے تارے کہیں کبھی ٹھہرے سحر کے سامنے. رات کے تارے کہیں ٹھہرے سحر کے سامنے. گئے. جس وقت روشنی آتی ہے، یہ روشنی ٹمٹماتی ہے. جب ایک سورج آتا ہے جو شہنشاہ ہے روشنی کا، وہ آتا ہے تو یہ سب ستارے ختم ہو جاتے ہیں. اپنے وجود پر ہیں لیکن روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، کل عدم ہو جاتی ہیں. تو جب حق کے سامنے باطل نہیں آ سکتا، حسین تنہا ہیں لیکن کیوں پر یقین ہیں؟ دل دولت یقین سے کیوں مالا مال ہے؟ کیونکہ حق پر ہیں جی. اور مرجع حق سردار اہل حق کے نواسے ہیں جی. مجھے ایک شعر یاد آیا. میرا لوگ کہتے ہیں جناب یہ شعر زیادہ پڑھتے ہیں، میرے پاس شعر اتنا مواد ہے صوفیاء کا کہ شعر میں ذوق ہوتا ہے اور یہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے. شعر اگر پڑھنے والا ہو، کچھ اندر دل میں درد ہو اور آواز میں کچھ گداز ہو تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہی تو ہم روتے ہیں نا کہ اللہ کو قرآن یا نمازوں کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں گے. نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں ہم کہتے نماز پڑھیں، پابندی کریں، لیکن یہ نہ کہنے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کی الوہیت میں کچھ فرق آ جائے گا. نماز روزے آپ کے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ میں اور ایک قوم پیدا کر دوں جو گناہ کرے اور میں اسے بخشوں. مجھے بخشنے میں مزہ آتا ہے. تو ہمارے آپ کی عبادتوں کے وہ محتاج نہیں ہے، صرف وہ کس چیز کا وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں درد اور گداز لے کر آؤ. میں آپ کو یہاں جملہ مترجہ آ گیا، میں سنا دوں کہ قرآن مجید کے متعلق، نزول کے متعلق جو احادیث میں ہمیں وہ آثار ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ درد مندی کے ساتھ قرآن پڑھو، درد کے ساتھ. کیوں یہ جملہ حضور کا قابل توجہ ہے. فرمایا کہ قرآن نازل ہوا درد کے ساتھ، تو اس کو جتنا درد والا پڑے گا اتنا سامعین کے دل میں اترے گا، قرآن سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور ان کے گناہ بخشے گا. اور ایک کیفیت، بڑے بڑے قاری آپ سنتے ہوں گے، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے آج کا تو گلا بازی بھی ہوتی ہے اور کلا بازی بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن نمائش ہوتی ہے. مقصد کہ ہماری سانس کتنی لمبی ہے، ہم کس طرح یہاں سے توڑتے ہیں، یہاں سے جوڑتے ہیں اور یہاں سے ملاتے ہیں. تو آپ وقتی وہ ایک جعلی سی سبحان اللہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ قرآن دل میں نہیں اترتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کچھ دیہات کے لوگ، قاری پرانے اس طرح کے قاری نہیں ہیں، لیکن سادے جن کو استاد جی کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی اہل نظر کے سامنے اگر ان میں سے کوئی آج بھی ذرا سے سادے الفاظ میں بھی قرآن پڑھ جائے تو اس کا اثر اہل دل کے دل پر زیادہ پڑتا ہے. اس لیے کہ قرآن اخلاص کو چاہتا ہے، اندر کا خلوص، چاہے وہ آواز کے حسن کے ساتھ ہو چاہے سادگی کے ساتھ ہو. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بھدی آواز والا قرآن پڑھے. اسی لیے حکم ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو وہ امامت کرائے، وہی اس کا حق ہے. کیا کہ لوگ قرآن سن کر قرآن کی طرف راغب ہوں، یہ نہ ہو کہ نفرت کرنے لگے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اکیلے تھے حسین، حق ساتھ تھا اور اہل حق ساتھ تھے. حسین حق پر تھا اور حق والے ساتھ تھے حسین کے، اور حسین کے جو اس وقت مقابل تھا وہ باطل تھا. تو تنہا، مجھے یہاں اپنا ایک شعر سلام کا یاد آ رہا ہے آپ صاحب، کہ تنہا
حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے، ایسے میں کون ہو اصغر کو، باپ تنہا ہے، اصغر کو اٹھا کر لے گیا پانی پلوانے کے لیے، چار سو دشمن ہے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے۔ کیا ہے؟ ذوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ حسین کی یاد دل میں آئی کہ نہیں؟ محبت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ حسین کے ساتھ تصور رسول بھی پیدا ہوا کہ نہیں؟ یہ وہ ذوات ہیں، چاہے صحابہ کبار ہوں، جناب صدیق اکبر ہوں، جناب فاروق اعظم ہوں، جناب سیدنا عثمان غنی ہوں، حیدر کرار ہوں، ابو ہریرہ ہوں، خباب ہوں، عمار ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، ان کی یاد، ان کا نام، ان کا ذکر جب آئے تو ہم حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں، حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ حضور کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جو اس آفتاب کے ارد گرد گردش کرنے والے ہیں۔ اگر مطاف میں حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کبار کا جن کی نگاہیں، جن کی آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کا طواف کرتی ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی تکریم بھی ہمارا جزو ایمان ہے، کیونکہ ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ وابستہ ہماری عزتیں ہیں۔ اور پھر اہل بیت کا ذکر، اللہ اکبر، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے، یہ در کی بات ہے، وہ گھر کی بات ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بات ہے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ میں نے اس دن کوئی بات وہاں کی تھی، تو ہمارے یہ سنی حضرات بھی بعض جو ہیں بہت تنگ نظر ہیں، مجھے افسوس ہے۔ سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سن ہو جائیں، سن ہو جائیں، بے حس ہو جائیں۔ سنت کا مطلب ہے کہ آپ وسعت پیدا کریں، فکر میں بھی، سوچنے میں بھی، ہر چیز میں فکر میں وسعت پیدا کریں۔ یہی تنگ نظری تو آپ کو لے کر ڈوب رہی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ بٹھانے کے حق میں نہیں، جو آپ کے مسلک سے ذرا ہٹ جائے اس کو آپ دھکے دے دیتے ہیں۔ آپ دیوبندیوں کو بھی پسند نہیں کرتے، شیعہ کو بھی پسند نہیں کرتے، شیعہ آپ کو بھی نہیں پسند کرتے، دیوبندی آپ کو بھی نہیں پسند کرتے۔ فائدہ کیا؟ کچھ دیوبندی جو ہیں، جو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کی بھی مانیں۔ اللہ کا جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، میرے خیال میں، میری ناقص رائے کے مطابق، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، یہ جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہ جو مؤثر ہے، مدبر ہے، کائنات کے میں تغیر اور تبدل پیدا کرتا ہے، مالک حقیقی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی ہر خواہش اور ہر آرزو کو پورا کرتا ہے، اس سے بھی کبھی مانگو، اس کی طرف بھی جاؤ۔ رسول اللہ کس لیے آئے ہیں؟ پیغمبر اپنی تعریفیں کرانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی تعریف کی،
मखलूक ने फिर पैगंबरों की तारीफ की। क्यों कि जो बड़े आका की तारीफ करने वाले हैं फिर उनकी भी लोग तारीफ करते हैं कि ये भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने वो जात हमें दिखाई जो जो अक्ल व हवास से ऊंची है, जिसको समझने की हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है। तो दुनिया फिर रसूलुल्लाह की नात भी शुरू कर दी। हुजूर ने या किसी नबी ने अपने आप को इसलिए नहीं कहा कि आप हमारी नाते पढ़ें, या हुजूर ने कोई ये महफिलें आरास्ता की हों कि जिस तरह हम नाते पढ़ते हैं इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने तो उनका मनसब ये बयान किया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जिस तरह मैंने आज पढ़ी कि जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं, ये है मनसब रसूलों का। और आज भी जो इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं उलमाए किराम, उलमाए खैर, मैंने क्या कहा, उलमाए खैर, वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह के उस मिशन को जिंदा किए हुए हैं। इन लोगों की भी आप कदर करें। आजकल इल्ला माशाअल्लाह कोई बिरला हो तो मैं नहीं कहता, वरना हमारे खानकाई माहौल में भी ये तातुल पैदा हो गया, जमूद पैदा हो गया कि इल्म मफकूद हो गया, बराह रास्त बोलने वाले मशाइख खत्म हो गए, साहबजादगान में वो तालीम ना रही, दुनिया की तालीम उन्होंने हासिल की, दीन का जो आबाओ अजदाद का तरीका था, इल्म था, उससे अक्सरियत महरूम हो गई, इल्ला माशाअल्लाह होंगे। लेकिन आज इस खानकाही माहौल में जिसके खिलाफ लोग आवाज भी उठाते हैं और कुछ वो हक बजाने भी हैं कि और सब चीजों के ये वारिस हैं, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के इल्म के वारिस नहीं है, अपने आबाओ अजदाद के खिताब के वारिस नहीं है। कहां तक मौलवी बेचारे इनकी ड्यूटी दें? मौलवियों ने अपनी ड्यूटी भी देनी है, अपनी मस्जिदों में भी बोलना है, तो ये खुद क्यों ना बोले? खुद बोलने के लिए पहले इल्म हासिल करना पड़ता है, ये इन्होंने किया नहीं। तो अब मौलवियों की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। तो अब ये मौलवी बेचारे रह गए हैं जो दीन का काम कर रहे हैं आपके सामने। समझ आई? जो कुछ भी है, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, या मुजावर रह गए हैं, अपने बाप दादा की कब्र के पास गल्ला रख के बैठ गए और गल्ले की कमाई खाने वाले हैं। ठीक है, तालीम कोई नहीं, इल्म कोई नहीं, जो अंदर दफन है वो बंदा जिसने दीन की खिदमत की सारी उम्र, इल्म हासिल किया, इल्म फैलाया, फैजान फैलाया, उसका वारिस कोई नहीं है। उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी बनी है, पैसा आता है, उसके सब वारिस है। तो आप बताएं कि फिर आपका दिल मुतमईन कौन करेगा? आप खानकाहों में किस लिए जाएं? ये तो उसकी मालिक की मर्जी है, उसका मकाम, उसकी अता है कि जो दफन हैं, जो आज खामोश हो गए, उन्होंने अपने दौर में वो खिदमतें की कि उनके मरने के बाद भी आज तक, बल्कि कयामत तक उनकी खामोशी बोलती रहेगी। मिर्जा बेदिल फरमाते हैं, जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज, जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज, के साकिनाने अदब गाहे नेस्ती हस्तंद। ज़हरुल्लाह साहब जरा गौर फरमायो, मुफ्ती साहब, शेर होते कि जे साजे आफियते खास आने ने मर गए, एक कब्रां च गए, मर गए। मिर्जा बेदिल बहुत बड़ा सूफी है, गल करना है, जवाब देना है, जरा पंजाबी भी थोड़ी जी मैं ला सकता।
ਆਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਹੋ ਆਹਨੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨੇ ਜੋਗਿਓ ਮੌਤੂ ਜੋਗਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਆ ਆਹਨੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿਣ ਜ਼ੇ ਸਾਜ਼ ਆਫੀਅਤ ਖਾਕ ਮੀਰ ਸਦ ਆਵਾਜ਼ کے ساکنان ادب گاہے نیستی نیستی ہستن کے ساکنان ادب گاہے نیستی اے مٹی ہے نا اے کتنے بندے ٹور کے آئے بولو ذرا میں سبحان اللہ واہ واہ نہ کرنا انشاءاللہ تسی آپ نہ بولو میں نہ کدے آخر لگا واہ واہ کرو تسی آپ بول سو صرف میں آنا کہ میں کداں نال منہ نہیں لایا یا اتنا فرق دسو جے سا آنا میں نے تو سانا آ جائے سمجھ آئی نا خطیب میں کوئی نہ نے بڑے بڑے خطیب تو سنیں تے سن سو بھی صحیح پر جڑی چاس آج باتر آلیاں میں دے کے ویسا نہ تو سانیاں نسلہ یاد رکھ سن انشاءاللہ میں عرض کی تھی اے تسی ٹور کے کئی بندے آئے ہو سونا مٹیاں روند کے آئے ہو کہ نہیں پیر تے پیر رکھ کے آئے ہو کہ نہیں مٹی بولی بولو نہیں بولی نا وہ آنا ہے زے ساز آفیت خاک می رسد آواز ساز میں کئی قسم ہونی ہیں ایک بولنا ہونا ہے تے ایک چپ ہونا ہے بعض دفعہ چپ اپنے محلے وقوع نے اعتبار نال بولنا ہونا چپ ہے لیکن ان پتہ لگنا ہے جس طرح بولنا ہوئے میں ایک مثال دینا میں ایک میری دلیل عقلی اور فی البدی دلیل ہے ایک انجے کہ بندہ چپ بھی ہوئے تے بولنا نظر آوے یاد کرو ٹائم جس ویلے رسالت مآب دے وصال تو بعد سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے حضور نے جدائی مار چھوڑیا او چہرہ سامنے نہیں آیا بلال آکھیا میں مدینہ ہی نہ رہنا مدینے والا جے کوئی نہیں چلا گیا بلال جس لئے مڑ کے آئے بڑے عرصے بعد جس لئے محرم شریف وچ بڑے نا تے وہ اذان آ گئی لوگوں نے ذہن وچ اذان بول یعنی جس طرح بلال کھلوتا ہے اور بانگ دے رہا ہے سارے عرض کی تھی حضور مہربانی کرو ہے جی خاموش ہے بلال لیکن تصور گونج رہا ہے سارے صحابہ کے ذہنوں میں بلال بول رہا ہے بلال بول رہا تھا اسی لیے کہا کہ اس خاموشی کو توڑو ابھی تک ہمارے حافظے میں تمہاری وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے سمجھ آئی نا تے خاموشی بھی بولنی ہونی ٹھیک ہے نا ہائے خاموشی بھی بولنی ہونی تے مٹی اتے ٹور کے آئے ہو مٹی نہیں بولی لیکن اس کی خاموش جڑی نا اس خاموشی بھی چو آواز پہ آنی کہ آواز زے ساز آفیت خاک میر صد آواز کہ آواز آنی کہ ساکنان ادب گاہے نیستی ہستن سبحان اللہ قربان جائیے مرزا بھیدل تیری عظمت تو کون ہوئے جڑا ترجمہ کرے لیاؤ پی ایچ ڈی اور میں تا پھوڑیاں تے پڑے آیا ماں فخر ہے کہ میں پھٹیاں تے پرانیاں پھوڑیاں تے بہ کے پڑے آئے میں سکول نہ منہ نہیں تکیا لیاؤ میرے سامنے پی ایچ ڈی تے بڑیاں ڈگریاں لے جنہ موڑے پر ہے میں ایک شیر سٹنا ایک گل کرنا ایک سوال کرنا تو میں تکنا کیسا جواب ان کے رخے لاجواب کا منہ پھر گیا ادھر سے ادھر آفتاب کا جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی فخر نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں مٹی بھی کچھ نہیں ہے میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مٹی بھی کچھ نہیں ہے تبھی تو آپ رونتے ہیں نا اسے بولتی ہے
پیشاب کرتے ہیں، بول و براز پھینکتے ہیں، مٹی ہے، خاموش ہے پڑی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک آواز ہے. جس طرح سلطنت کیکاؤس اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں آج بھی ان کے محلات کھنڈرات دیکھیں تو ان کی خاموشی بول کر ہمیں کوئی آواز دیتی ہے. میں عرض کر رہا کہ آخیا میں آخیا کہ ہوں اللہ و رسولہ عالم، عالم اس میں تفصیل ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اللہ عالم تو ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، نبیوں سے بھی زیادہ جاننے والے، لیکن اسی کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیا اور کام صحابہ کا ہے. اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین من بعدی. اوئے میرے تو بعد انہاں میرے مہدیین صحابہ جڑے چار انہاں نے عقیدے تے عمل کرے ہو او آنے پھر اللہ و رسولہ عالم. میں مشکات بھی دساں، میں بخاری بھی دساں، میں ترمذی بھی دساں، میں نسائی بھی دساں. تے میں ترمذی بھی دساں تے میں نسائی بھی دساں تے تساں کڑی تک نسائی بھی کھڑساں، کرے تک کھڑساں، تساں نسائی کھڑساں. یہ صحابہ اور تلے طبقے کے صحابہ نہیں، اولو العزم صحابہ، کبار صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، عبادلہ ثلاثہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم. اللہ تو عالم ہو سکنے، رسول کس طرح عالم ہو سکنے اللہ نے مقابلے. یہاں جملہ بولا صحابہ نے ہماری ذہانت کو پچھلے جو ہم زمانہ ہے نا انہاں پتہ ہے کہ انہاں نے میں مبلغ علم جڑا ہے دساں کہ اساں ایک فکرہ بول چھوڑیا ہے. کیا صحابہ شرک کر کے؟ نہیں، صحابہ مشرک نہیں گئے، موحد ہے. رسول اللہ نہیں مننے ہے، اللہ دا رسول مننے ہے، اطاعت کرتے سن. اور انہوں نے کیا آخیا جملہ اساں ایک بولیا ہے جس طرح میں پیش کرنا دلیل. اج بہت پھر آرام نال جدوں تک میں لگا ہے. ابھی چھڑ جاؤں، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں. الذین یبلغون رسالات اللہ، اور رسالے جڑے آئے نا پیغام او اساں نے لیٹر باکس وچ بھی آئے نہیں کچھ. او جڑیاں مکھیاں دا رویہ بھیجنا ہے، جڑا موسیٰ دا رویہ بھیجنا ہے، غیر نبی ہو کے غیر نبیاں بھیج چھوڑنا ہے. شاید نہیں مکھی دا رویہ بھیجی سو تے مینڈے جے عاجز دا نہیں دل وچ پا سکنا ہے. گل کر. ہے جی کہ میں عرض کر رہا انہوں ایک فکرہ آکھیا، فکر کرے ہو. صحابہ نے فکرہ کہا لائق کے فکر کے کہ اللہ و رسولہ عالم. عالم اللہ در تبنہ سب تو زیادہ جاننے والا، علیم اور عالم، فعیل بروزن فعیل اور عالم. لیکن رسولہ عالم کہیں یہ تو شرک نہیں. فرمایا شرک کوئی نہیں، تساں لگنا پیا میں تساں بدوا ہوئی ہے، آزما خراب ہے جی. بدوا تساں ہوئی ہے، ہر گلاں شرک تننے ہو، ہر گلاں جتھے نہیں سننا لگنا اتنے بھی تن چھوڑ. کوئی جتھے وچ تکی اتھے سا من جاتا. سمجھ آئی؟ اتھے کوئی جا نہیں ہے. اسی دلیل میں دینا میری گفتگو فی البدی ہے. اے مالک دا کرم دیکھو، ایک جاہل انسان کو بلوا رہے ہے جی. ہے جی میں عرض کر رہا کہ فرمایا بے عقلو تسی عقل کرو کہ
پڑھیا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں تے نقطہ کوئی نہیں، سارے کلمے تے نقطہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ اتنے تک بھی نقطہ کوئی نہیں، تے محمد رسول اللہ تے بھی نقطہ کوئی نہیں، کوئی شرک کوئی نہیں، حالانکہ سارا جملہ ساری عبارت ساری 70 بے نقطے نہیں۔ یا اللہ اتنے تک کوئی نقطہ پا چھوڑے ہیں، رسول تے اپنے کچھ فرق رکھیا، فرمایا نہیں، میں تو مالک ہوئی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں میرا، ارے نہیں میں ہاں نہیں میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا نہیں میرا تیرا۔ سمجھ آئی؟ دونوں تے نقطہ سارے کلمے تے کوئی نہیں، کلمے نہیں قسم چاہ کیا، کلمے نے لفظ اتے بھی کوئی نہیں۔ وہ اسا بھی بے نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، مجرد کوئی شے نہیں نال لگی ہے، اے خبراں زیراں ہائے ہائے، اے میں تو یاد کرائے ہوگا، میں نے بہت بڑا داج انہوں نے، میں آنا ہونا اے اچے اچے کریریاں کڑیاں ہون نا تے جس لئے داج کڑنیاں ہے مامے دیتا ہے چاچے دیتا ہے پھوپھی دیتا ہے فلانے ہے پیڑی اس دیتی ہے فلانا شیشہ اس دیتا ہے، اے داج رکھنی ہے نا سجا کے، ماں نے نا کہ 2-3 گھنٹے بولنا ہے، میں کہا داج ہے میرے کو لو اے 1400 سال رسول اللہ دی امت پوری امت میرا داج ہے۔ میں کیڑا کیڑا دساں ماں اے پیڑی کس دیتی شیشہ کس دیتا ہے جی کس کس نے میں دساں، اس واسطے میں مولوی بھی تھک بننے ہونے، اس واسطے انہوں نے داج تھوڑے، میں نے داج بڑے نے، میں نے داج بڑے نے، اولیاء اللہ نہ کہا رہا آ گیا اتفاقاً جم پیا میں اس کرے جی آ گیا تے ہون برداشت کرو، آ گیا برداشت کرو تے جو میں عرض کر گیا شاید میرے علی دے گھر وچ کوئی اور پیدا ہو ونجے اگلی نسل، سمجھ آئی نے؟ اے آواز جڑی ہے اس دور دی ہے میرے نال ہی نے، سمجھ آئی؟ پیر تو بڑے نے لیکن جو چس میں تساں غوثیہ لنگر میریا لنگر کھلا رہا، اے میرے دادا میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ دی دعاواں اور تربیت دا اثر ہے۔ ماں ایک باری فرمایا ہو نا گل آ گئی، اے ٹھیک ہے کہ میں لوگ کیسا نہ کر میں گل کراں کہ اے ولی تعریفاں کر رہا ہے، میں اے نہیں کہہ رہا کہ میرا دادا ولی ہے، لیکن اتنی گل میں ضرور کیسا کہ میرے دادا دی گل اللہ ولی نہیں، گل اس دی اللہ ولی نہیں، تے جس دی گل نہ ولے وہ تو ولی ہونا ہے۔ اے میں تواڈے سامنے ہاں، میں تانوں یقین دواواں، اے حافظ فاروق بیٹھا ہے، علماء بیٹھے ہیں گولڈے دے جاننے والے، اے مفتی اے مولوی صبور عبد الصبور بیٹھے ہیں، عالم فاضل آدمی ہے، گولڈے دا پرانا ونجنے والا آدمی ہے، بڑے کم عمری دا دور اس ویکھیا ہے، میں کسی سکول وچ نہیں گیا ایک دن واسطے،
تسی حیران ہو سو ایک دن سکول میں نہیں گیا ایک جماعت نہیں پڑھی کسی ٹاٹ اتھے استاد دے سامنے نہ بیٹھا کالج بھیجنا تو بات گل ہے کالج تو میں دروازہ بھی نہیں تکیا جب سکول ہی نہیں گیا اے تواڈے سامنے بیٹھا تے 14 سال میں پھوڑی تے بہ کے پڑھیا ہاتھ نال پکھا چول کے پڑھیا ہے میرے دادا میں نے پکھا بھی دے سکتا سی اسی تو بھوکے ننگے لوگ نہ آئے ہیں سمجھ آئی تے آغوش حیرت میں اپنے ندی نے کنارے ہوتے کائے تے بہ کے 4 مہینے لا کے 300 روپئی آکھی میں فارسی وچ میں پھوڑی چاہ کے نال میں ایک سنگی ہونا ہے تے اسی لنگر دی دال کہن آیا تے میں مرغے بھی کھڑ سکنا ہے میں اتنے قالینہ بھی بچھا سکنا ہے مگر ایک طالب علمی نہ ذوق کیا پرانے طالب علم نے اساں نہ ہن مزاج انجی ہے میں کدے کپڑے پانے نہ تکلف نہیں کیتا اونجی لنگ بدی ہے جے میلے کپڑے پہنے جی رومال بلیٹ کے میں چنگے چنگے بڑیاں مجلساں پاویں ٹر ویاں کیوں کہ مردے کہ ہیچ جامہ ندارت دے اتفاق بہتر دے جامہ ہے کہ درو ہیچ مرد نے او مرد ہوئے صحیح اندر تے اتفاق زمانہ نال کسی وجہ تو ساں کپڑے نصیب نہیں ہو سکے ان اعلیٰ کپڑے پانے والے انسان گرو بہتر ہے جس نے کپڑے نہیں تھی بڑی قیمت ہوئے پر انسان اندر 2 پیسے نہ ہوئے اس قیمتی لباس کے کریے جس نے اندر مرد کوئی نہیں اے مولوی عبد الوجید بیٹھا ہے بچپن میرا سارا اس ویک ہے یہ پرانا آدمی ہے اتھے تعلق والا ہے اور گولڈے رہا ہے اس کو پوچھو اس میرے پڑھائی دا دور ویکھیا سارا تے مطلب ہے کہ میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا میں سکول نہیں گیا میں چٹائیاں تے پڑھیا میرے دادے نے چٹائیاں تے پڑھیا ہے میرے دادے نے اللہ دے رستے وچ دین دی طلب وچ وظیفے منگے پیر میرے علی شاہ اور اج شان بھی ویکھو اس دی اللہ دے رستے وچ جڑے گدائی کردے نے منگدے ہیں جی اللہ انہاں اپنے منگتیاں نو کے شان عطا فرمایا ہے جی تے دنیا نے منگتیاں نو تاکے نو بڑے بڑے اکاسرہ اور جبابرہ ارباں خرباں پتی رول کے مٹیاں وچ کدے کسی اتے کھوتے کھال کے پیشاب کر رہے ویران قبراں پئیاں کوئی جانور پہ پھرنے ہوتے کوئی کے پیا ہونا ہے کوئی کے پیا ہونا ہے کوئی گوئے پہ سٹنا ہے کوئی ٹٹی پہ سٹنا ہے نہ کدے اولاد اتھے آئی نہ انہاں پوچھیا مر گئے مردود نہ فیتا نہ درود جاؤ جی ہے جی جنہاں اللہ یاد کیتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جڑے یاد کر دین مینوں جا اج بھی لاہور جا علی حجویری دی قبر نو ویکھ لاہور سارا ستا ہے تے قسم علی حجویری دے خالق دی اٹھا کے میں کہنا کہ علی حجویری دی قبر صبح تک جگ دیا تے بابو جی ماں فرمایا یا کہ ایک او وقت آسیا پتہ نہیں کہ گل ہے کس طرح آخی نے سکس سینس ہے بیداری ہے مرد مومن تا ہے یا نا اتنا تو معاف کر دو اللہ دا مومن مرد ہے پتہ نہیں کس انداز نال 45 سال پہلے گل کی تھی ماں کھا لگے اے جڑی تو دا میں تعلیم عربی تے فارسی دی پڑھائی ہے نا صوفیاء دا اساتذہ سخن دا کلام میں تو پڑھایا ہے قرآن پڑھایا ہے حدیث پڑھائی ہے یہ سارا فن میں تو سکھایا ہے میں تو انگریزی بھی پڑھا سکنا ہے لیکن میں نہیں پڑھائی ساڈی عزت قرآن اور سنت دی تعلیم وچ ہے اے نوکریاں دی زبان ہی اے نہ پڑھی ہے تے کوئی گل نہیں گزارا چل ویسی تے یاد رکھی ایک وقت آسیا کہ دنیا تیرے نشان منظر تیرے نقشے پا دی تلاش دوڑ سی کہ نصیر الدین گیا کدھر ہے اور تیری گلاں سننے واسطے جدید تعلیم یافتہ لوگ دوڑ کے آسن کے سی اس دی گل سنا وعدہ لا شریک دی قسم نے میرے دادے نے 40 سال پہلے میری ایک گل فرمائی ہے میں انہوں نے موٹر تے لے جا رہے ہیں کارکن پار تک آج میں جس نے لکھا دے مجمع بہنا تو میں نا اس بڑے بڑے لوگ تعلیم یافتہ عالم فاضل جید اور بڑے بڑے افسر بیٹھے تعلیم یافتہ اچھے اچھے لوگ بیٹھے جس لئے میں اساتذہ ہے فن دا کلام پیش کرنا قرآن دی آیت کوئی حدیث اس سے تبصرہ پیش ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں ان کے دل کھچے ہوئے چلے جاتے ہیں جی دل کھچے ہوئے چلے آتے ہیں کیوں
سیر بازار بھی ہے ان کے لیے ایک شکار، سیر بازار بھی ہے ان کے لیے ایک شکار، دل بندھے زلف معمبر میں چلے آتے ہیں، دل بندھے زلف میرے بیان کی زلفوں میں لوگوں کے دل بندھے ہوئے آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ میرے دادا نے جو تعلیم مجھے دی تھی، مجھے قرآن و لاؤ انگریزی والے کو بلاؤ میرے سامنے بولے، آؤ بڑے بڑے علامے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علامے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن جو میں مطلب بیان کروں گا صوفیاء کی زبان سے دلائل کے ساتھ، وہ یہ نہیں پیش کر سکتے۔ آج کا مولوی چھوڑ گیا ہے عربی ادب کو، فارسی ادب کو۔ ہمارے صوفیاء کی زبان فارسی زبان تھی، جس کو لوگ چھوڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو میں مزہ ختم ہو گیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ مٹیاں فرق ہے ادھر من در تک کو تھک گئے ہو تو میں چپ کر رہا تھا۔ میں تو سا کول پیسے تے نہیں کہنے، میں تو اللہ واسطے پہ بولنا، سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا کہ ہویا مٹیاں فرق ہے، کلمہ دے نقطہ ہی کوئی نہیں، زبراں زیراں کوئی نہیں۔ مرزا بھیدل آکھیا کہ بے خراش زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، عشق نہیں زخم نہیں خراش نہ لگے نا جب تک دل نے راز نہیں کھلنے۔ آپ سنی دلیل، بے خراش زخم عشق اسرار دل معلوم نیست، خواندنے این حرف موقوف است بر اعرابھا۔ ایک کونے اے قرآن شریف نے بغیر زبراں زیراں تو نقطے لا چھوڑو نا، کوئی ورلا بندہ پڑھ سکنا ہے جڑا عالم ہوئے۔ زبراں زیراں جاہلاں واسطے پئیاں ہوئیاں، اے سہارے نے وساکھیاں نے، ٹھیک ہے تے لیکن جڑے لفظ تے زبر زیر نہ پیا ہوئے وہ منیا منیا لگنا ہے، کون مون جا لگنا ہے۔ ادھر من دا سننے پہ ہو کہ نہیں؟ لفظ کون مون جا لگنا ہے تے زبراں زیراں ہون تے اے نہ سے کنگٹ نہ کام کرنے، حسن نہ کام کرنے۔ مرزا بھیدل آنا ہے کہ دل نے اسرار تاں کھل سننی تے جے تُداں عشق نے زخمنی چریٹ لگ سی، چریٹ خراش میں نے چریٹ، عشق نے زخمنی مجید صاحب چریٹ لگ سیا، ہون تک وہ زیراں زبرانی مثال تشبیہ چریٹ نہ دیتی، چریٹ بھی تھوڑی جی ہونی تے اسرار دل نی رے نے تلے بھی چریٹ لگی ہے، اضافت لگی کہ نہیں؟ جس لئے ترکیب مضاف مضاف لے بن سی تے چریٹ لگ سی تے میں نہ سمجھا سی، اسرار دل آکھو تے کوئی پتہ نہیں، اسرار رے دل آکھو تے پتہ لگا۔ اسرار دل آکھو تے پتہ نہیں، میں نہ کہے اسرار رے دل آکھو، اے چریٹ ہے۔ اے جس طرح چریٹ لفظہ نے تلے لگ کے بامانہ کر چھوڑنی نا تے عشق نے زخمنی چریٹ دل لا جے تینا دل بولو لگ بے مانا بولو لگ بے۔ ہے جی اے تو کہنے نا کہ اس نے مٹی نے کیا اس نے بتایا کہ میں قریب ہوں، تو جو قریب ہیں ان کا مقام بھی دیکھیے، سمجھ آ گئی؟ مٹی کو جو فائدہ دے سکتا ہے، اپنی برکت سے نواز سکتا ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، تو صحابہ آپ کیوں کہتے ہیں پاس بیٹھنے والے ہیں؟ تو اگر صحابہ کو درجہ ہی نہیں ہے تو صحابی ویسے ہی اپنے زندگی ساری گزار کر رسول اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کو غارت کیا، اپنے گھر بار لٹا کر فضول اپنا وقت پیش کیا وہاں۔ جی بڑے افسوس کی بات ہے، خدا را سوچے یہ دور بدعقیدگی کا دور ہے، گستاخان رسول سے بچیں۔ اور میں آپ کو گولڈا شریف کی درگاہ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور دو چار لفظ جو میں نے پڑھے ہیں، ایک کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے لفظ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی بالکل کوئی جاہل ان پڑھ آدمی نہیں ہوں، پیر زیادہ دو چار بہت بڑا عالم نہ صحیح لیکن دو چار لفظ مجھے آتے ہیں۔
میں اس تجربے کے بنا پر، تعلیمی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اولیاء سلف اور اپنے باپ دادا کے پرانے جو آپ کے مسلک ہیں، کیا کہ اگر آپ کی دادی اماں، نانی اماں آذان ہوتی تھی تو کملی والے کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی. بے شک وہ ان پڑھ تھی، کسی سکول کالج میں نہیں گئی، مگر ہم نے پوچھا نانی اماں سے، نانی اماں ہم تو اندھے ہو گئے، آپ کی اس 90 سال کی عمر میں ابھی تک آنکھیں سلامت ہیں. تو نانی نے کہا پتہ تب چلا جا کر کہ وہ ہر اذان کے وقت سرکار کے نام پر انگوٹھا چومتی تھی تو آنکھوں پر لگاتی تھی. میں نے عرض کیا نا کہ وہ مٹی میں نہیں تھا، چکڑے چ نہیں ہے نا، اتھے نہیں بولیا، آنکھوں لگا میں چکڑے تو باہر ہیں تے چکڑے تو باہر ہے تے نور ہے نا، تے نور نہ جس ویلے نہ بھی کدا ونجے تے چوم چھوڑے بندہ تے اے ناخن بھی نورانی ہو وندے تے جس ویلے اکھ تے لگ دے تے اکھ اگے ہی نور ہے تے معاملہ پھر نوروں علا نور بن جاتا. نانی دادی تسانی نہیں پڑھی گئی، ایسا کہ پتہ بیچاری ہیں جی ایویں چمنی رہنی، وہ چمنی رہنی تے 90 سال دی ہوئی اکھیاں بھی تک ہو رہا تے بنٹیاں تسا آنے کڈے 40 سالیاں چاڈے جس طرح مجھیاں تیل دیتا ہونے ایڈے موٹے آنے ہوئے. ایڈے آنے نکل آنے بار جی ایڈے وہ تسا کے ہویا کہ بلا پئی آ جی یہ شرک ہے، چمنا نہیں چاہو. میں بھی آنا کوئی واجب فرض کوئی نہیں، پر کدے کملی والے نے یاد آ ونجے، کدے عزت کرنے تے دل کر ہی آوی ہے بیزتیا. اپنی عزت ہے کوئی نہیں ہے جی، اپنی عزت ہوئے تو کسی عزت والے نہیں عزت کرے نا، اپنی یہی کوئی عزت والے نہیں عزت والے کرنے تے عزت والے اس تو بڑا کون ہے؟ اس تو تساں عزت دیتی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا میری عزت حقیقی ہے، رسول میرے دی میری وجہ تو ہے تے مومنو تواڈی عزت جڑی ہے رسول اور میری وجہ تو. اس دی عزت بھی کدے آ ونجے تے کوئی میں کدے چمنا ہونا کدے نہ چمنا، ضروری نہیں چمنا، لیکن محبت آ ونجے تے ٹکا کے چمو، ٹکا کے چومو. اس کیڑی گل سمجھ آئی؟ تے اے جناب یہ طریقہ ہے. اور میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ مسلک کے اس بھیڑ میں کہ کوئی آپ کو کہیں کھینچ رہا ہے، کوئی کہیں کھینچ رہا ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بت ہیں آپ ہماری پرستش کریں، ہم پیر آپ کی حاجتیں روا کرتے ہیں. نہ، حاجتیں وہی روا کرتا ہے اور اسی کو روا ہے کہ وہ حاجتیں روا کرے جو قاضی الحاجات ہے، جس کے دروازے پر آپ بھی گرتے ہیں. ہم بھی اسی طرح محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں. ہماری کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، جو اس کے مالک کی مرضی ہے وہ سن لے، نہ سنے رد کر دے. تو مالک ہے جس طرح آپ کی رد کرتا ہے ہماری بھی رد کرتا ہے. تو یہ پیروں کو بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جناب بس جو کچھ کہہ دیں وہ پورا ہو جائے گا. اور یہ فراڈ اور چکر جو آج کل چلتے ہیں یا تویزوں کے، اور جو حالات اور تقدیریں بدلتے ہیں جی، فیسیں لیتے ہیں جی، اور لوگوں ساری عمر جس طرح شودے ڈاکٹر ہونے نا، شودے ڈاکٹر انہوں نے کہ نسخہ کوڑا جے دیتا تھلے درجے کی دوائی تے تلے درجے کی دوائی دے کے مریضاں چس لا دیتی. اے آمی پائی ہفتے بعد حضور کوئی تھوڑا جا فرق تپیا ہے پر پوری پتر پورا کرسا تو نہ ٹھہر ذرا، ہلے تو کنڈی چ پھسے ہیں نا، ہلے ٹھہر. اے 4 سالہ ڈاکٹر جڑے گلا جناب خراب ہے، ہلے ٹھہر یار اندر ہو تو میں چیک کیتا ہے کم وقتا تڑے تے پھیپڑے خراب پہ ہونے، دسن اور گیا اگوں اور نکل پیا، پورا جسم پہ وادی جسم سے عبور کرنا بھی بڑا وقت لگتا ہے. جناب 10 سال ہو گئے نہ ڈاکٹر مویا تے نہ مریض مویا، مستقل نظرانہ پیش کر رہے. آج کل ڈاکٹران دی فیس کیڑی ہے جناب؟ 300 روپیہ تو تساں شودے علاقیاں چڑنا، شہراں چاہو تے 1000 روپیہ جڑا چوٹی نہ پڑیا ہوئے تے چوٹی نہ نالائق ہوئے جڑا ڈاکٹر.
1000 रुपया फीस ते 500 रुपया जरा दरम्याना जा होवे। मैं भी हुण बहुत तंग पिया उस दिन बंदे जड़ा दंदनाना आना है चाड़ाना अस्सलाम वालेकुम पीर जी बड़े मोतबार हो गए बड़े अमीर लोग बूहे नहीं खोल ले वो पीर के करण पीर भी इंसान हन कोई काम करना है कोई लिखना पढ़ना है कोई हाथ चुमाने खाली नजराना जो बेच पाना है और असाने इलमी काम नहीं होंगे जेड़ा आना जनाब घोड़े ते सवार आना है बूहा खुलता होवे ते हजरत साहब खादम बैठे हो तो सलाम वालेकुम मैं क्या मैं उन्हें खादमा पीरा चू ना मैं बूहे ते खिलारने वाले पीरा चू हाँ मर्जी नाल खोल सा आना है ते आ नहीं ते जुलकार पै मैं नाई भेजा जेड़े मैंने ऐसे पैसे आनी दी ना ते किसी गरीब बचा देंगे। इस वक्त सुबह बात नहीं हो सकती मैं लिख रहा हूं शेर कह रहा हूं हुजूर की नात कह रहा हूं कोई तफसीर लिख रहा हूं किसी आयत पर लिख रहा हूं इस वक्त मैं किसी को दाखिल नहीं होने देता। इस वक्त जोश की जुरवाई मुझे याद आई इस वक्त सुबह बात नहीं हो सकती तौहीन खराबात नहीं हो सकती मुजरे के लिए आए हैं जिब्रील अमी कह दो कि मुलाकात नहीं हो सकती। समझ आई क्या? तो अब मैं ये आपको कहता हूं ये तो दर वालों की बात हुई जो हुजूर के दरवाजे पर बैठने वाले हैं जी। हाँ तो अली की मां की मैं गल कर रहा हूं हाँ अली की मां मैं बात कर रहा था इन्होंने याद करा दी तो सारिया भी मामान पूछे ने बहुत ही प्यारे हैं जी सच बोल सी तो बहुत ही आखसी पे अंदर भी तरफराट ही पाई रखा ते उम्मे असद को पूछ उम्मे असद को पूछ कि ए नबी नहीं है हाले तो पता नहीं छोटा जिहा है या पैदा भी होया कि नहीं या छोटा जिहा उसी ते उम्मे असद फरमानियां कि जिसले मुहम्मद मने सामने लगना आ ते मेरे पेट च बच्चा खड़ा हो जाता सी उठ के ते जाहिर पेट च बच्चा ते खड़ा हो गया तो माऊआ भी खिलौना पहनाया फिर ते अली वो शख्सियत है जिसने मोहम्मद अरबी का अपनी मां की पेट में खड़े होकर इस्तेकबाल किया खड़े होकर। आज तुझे सलाम के लिए उठने में दर्द पड़ता है तो अली मोहम्मद की वो जात है कि ये जिसके सामने से गुजर जाए लोग माओ के पेट के अंदर खड़े हो जाते अदब मुस्तफा के लिए। ये दसा मैं तुदा बाद के एक किथे रवायत है रवायत तुदा पूछने ना बहु पता है ते गल दिल च नहीं लई आ अंदर लथी नहीं आ कब्रां च लै गया पर गल नहीं लथी तने अंदर गल्लां तक कितनी वजनी है हर गल्ला ना सबूत है तू माला ना सबूत है आ निकल बात वड्डा तौहीदी बनना दे माला ना सबूत है तो साबित कर जने ना पुत्र बन इत्थे सबूत दे तू जे अल्लाह आना मेरा ईमान है तेरे को ज्यादा अल्लाह ते लेकिन आ तेरा ईमान है ते फिर मैं तेरे को पूछना दस अल्लाह साबित कर। असी हवावां च अल्लाह को मंगने रहने चाह के मथे टेक टेक के तबाहियां चढ़ गई जेड़ा भुखा है वह भुखा है जेड़ा मरना पिया वह मरना पिया के देना है एवं पे मंगने हो सारी दुनिया जी परेशान हुई है बर्बाद कर छोड़िया ने लोग अपन कमाने मिल के मजदूरियां कर करके देना अल्लाह जी जापान वाले भी अल्लाह देना चलो तुसा तो यकीन है जापान वाले कौन देना वो आने असी मेहनत करनी है मेहनत करके तको जापान पूरी दुनिया छा गया कि नहीं तुसी अल्लाह ते ही बैठे खैर है जी अल्लाह देसी अल्लाह देसी आओ तको ना सामने पीछे तको एक सुनियो मैं गल सामने कर सकने मौलवी को नहीं करना नहीं चंगे चंगे न पीर को कर सकना नहीं गल में नहीं सुनियो ए चंद दिन पहले इंज नोक जी कड़ी सा इंज मसे पसली छोटी जी नाखुने पा
پیر نہ ناخن ہے ذرا کس طرح ہونا ہے پورے جی ہیں ذرا نشان جا نظر آیا ہے اے ہوں 15ویں دن 14ویں دن بن کے اساں پوری روٹی دیسی آ تک انہوں سامنے نے دینا ہے اینج بتانا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے ایک وقت کے ساتھ تدریجی ارتقائی اس کو شکل سے بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں حتی صار کالعرجون القدیم جس طرح کیلے نہیں پرانی ہیں ڈنگی جی ہونی نا اسا موڑ کے شباب دینے ہیں تے موڑ کے کیلے نہیں لکڑی جڑی ڈنگی جی ہونی ان جی کر چھڑنے پہلی نہ چاہنا پہلی نہ چاہنا تو کہنے نا تے ہنج نہیں دینا ارتقائی مراحل نہ دینا ہے جس طرح اس آسمان نے تندور تے لگی ہیں 2 روٹیاں آسمان بھی اللہ 2 روٹیاں دیتی ہیں ٹائم نہیں آ سنو بڑی گل شاعرانہ تسی آنے ہو کہ کس نے رب العالمین ایویں نہیں راتی نی روٹی چند نی صورت دیتی تھی آسمان تے دیاڑی نی روٹی پکا کے گرم دیتی اس دیاڑی آسمان دیتی 2 روٹیاں اللہ اس نے ملائی ہیں ایک دیاڑی نی روٹی تے ایک راتی نی روٹی رب العالمین ہویا کہ نہیں پالنے والا مولویاں نہیں سمجھ آئی گئی آئے ہوئے شاعر نہیں ہوئے روٹیاں دینا ہے کہ نہیں آہا اچھا یہ آہنن جی 1 منٹ سنو بس مزے نہیں کوئی ہوا بھی چل پئی اکھے جی یہ صدقہ کملی والے نہ کیوں دینا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں دینا وہ میں گالا اکثر مولوی تے سوال اتھے ہی قائم ہے تو مالا 10 پہلے میں تانے نال اتھے ہی پھسی ہے اے میں 10 چھوڑیں میں نے یقین تانے کل زیادہ ہے تو اللہ معلوم کیتا ہے میں اللہ محسوس کیتا ہے تو مولویاں نے کار جم کے منگیا ہے تو میں پیرہ نے کار جم کے اللہ منیا ہے پیرہ نے کار جم کے اللہ مننا اوکھا ہونا ہے پیر آپ اللہ بل بڑھ کے بیٹھے ہونے پیر اللہ کو لکاٹ نہیں ہونے اے اللہ بڑھ کے اپنی مسجداں تے گدیاں تے بیٹھے ہونے جے اللہ بیٹھا ہونا ہے اس کا تمکن علی العرش ہے نا علی العرش استوا تے بھی گدیاں تے انجی چڑھ کے بیٹھے ہونے نے کٹ اللہ تو اپنے آپ نہیں سمجھنے الا ماشاءاللہ تے میری مسلمانی بھی تک تیرے کو اوکھی آ تے میں انہاں نے وچ جم کے اللہ منے تے تینے تو لو کٹ تے کم ترین منے تیلے تو بھی کٹ منے اللہ کو اللہ دے سامنے کہ منی کوئی حیثیت نہیں تیری ذات دے سامنے اے پیران دے کار اور بکھے پیران دے کار نہیں رجے پیران دے کار جنہ کو لکھاں تے کروڑاں تے پراپٹیاں تے جائیداداں تے عزتاں او پیران میں تے جس لئے میں رات کی تنہائی چ بہنا تے میں نہ مالک تنی عطاوے کہ تو اس کمینے عزت دیتی میں کس طرح شکر تیری ذات دا ادا کراں کہ میں نے جے ناچیز گنگے تو زبان دیتی ہے میری یہ شکل ہے میری یہ بوتھی ہے کہ میں اس طرح بولا اور تیرا پیغام پہنچاؤں اور دنیا میرے پیچھے دوڑے میری کیا حیثیت ہے مالک اے تو کرم ہے تو کریم ہے تو کرم کا فرما رہے ہیں اس عاجز تے گناہ میرے معاف فرمامی ہے غفور الرحیم اپنی رحیمی اور کریمی دا صدقہ میں اینج نہیں منے اللہ لوگ آنن جناب اے وابیاں خوش کرنے آستے وابیاں تو پہلے میں اللہ منیا ہے سمجھ آئی نا ہاں میرے وابی بعد جمعن غوث پاک پہلے جمع ہے ہاں غوث پاک منوایا ہے اللہ تے اللہ نے چھک کے میں نو اپنے دروازے تے آندہ ہے کہ تو ایس میرے دروازے تے رہ تو اتھے سونا لگنا ہے بوئے بوئے تے ٹھوکرا نہ کھا سارے نے دروازے تے پیکھ نہ مانگ میرا ہی دروازہ جنہ کو تو منگنا ہے وہ میرے منگتے نہیں پہلے انہوں نے پیو دادے بھی میرے منگتے نہیں شیخ عبد القادر کو ونجنا ہے اتھے ونجنا ہے منگن وہ میرا منگتا ہی وہ پہلے منگتا ہے میرا وہ 700 سال دا پہلا مرن منگتا ہے
نبیاں رسولاں کول ملنا ہے، وہ پیرے میرے کول منگتے رہے نہیں. اگر کچھ پانا ہی تو میرے دروازے تے آ جا. لوگوں کو مل ضرور، تعظیم ادب کر جتنا کوئی صلاحیت ہے، لیکن منگ میرے کو، تعلق میرے نال پیدا کر. زندگی تو میں دیتی ہے، کسی رسول یا پیر نہیں دیتی ہے. زندگی، رزق، عزت، شکل صورت میں تو نہ دیتی ہے، کسی پیر نہیں دیتی ہے جی. کوئی شکل صورت، عزت، قسمت، مقدر، سارا کچھ جو کچھ دیتا ہے جس بندے نو دیتا ہے. کسی پیر شکل نہیں دیتی، کسی نہ کوئی مقدر دینے والا ہے. پیراں نو مقدر میں دیتے ہیں، رسولاں نو مقدر میں دیتے ہیں ہیں جی. تے عام بندیاں وچ انتخاب کر کے میں اچا میں کرنے والا. عزت میری ہے، صدا ذات میری ہے، حی القیوم میں ہاں. نہ میری کوئی اول ہے، نہ میری کوئی آخر ہے. نہ لم یلد نہ لم یولد. میں لم یلد بھی ہوں تے لم یولد بھی ہوں. نہ میں کسی کو جمیا تے نہ میرے کو کوئی جمیا ہے، اور نہ میرا کوئی برابر ہے. کسی میرے برابر نہ سمجھی. میری ذات اس طرح سمجھی کس طرح بادشاہ ہوئے. سنو میری گل، جس طرح بادشاہ بیٹھا ہوئے تے اس دے چمچے تے وزیر تے کبیر بیٹھے ہون تے بادشاہ دے ہوندے ہون. ادھر سنو، بڑا ایک لطیف گل میں کر رہا ہوں، پیغام توحید دے رہا. جس طرح ایک کرسی تے میں بیٹھا نا، ایک مثال ہے. بادشاہ اللہ فرمانا ہے میں نے بادشاہ سمجھ کرسی تے بیٹھا ہے. سب دنیا میرے سامنے حقیق تلے ہو کے بیٹھی ہے. میرے وزیر بھی بیٹھے نگے پیچھے. جڑا بندہ داخل ہو سی وہ تکسی کرسی تے بڑا بادشاہ کون؟ وہ سمجھی میری ذات ہے، میں بیٹھا ہوں. کیڑا بے وقوف دا پتر ہے جڑا بادشاہ اور حاکم وقت پورا ملک دا جڑا بادشاہ ہوئے بیٹھا ہوئے اس دی موجودگی وچ وزیراں دا متوجہ ہوئے. کسی دی جرت ہے، کسی دی جرت ہے کسی وزیر نو سلام دے، کسی سیکرٹری صاحب نو سلام دے. سیدھا اندر بڑسی تے اس دی مرکز نظر چہرے ہوتے بادشاہ دی پیسی کہ بادشاہ مینوں کس طرح دیکھ رہا ہے. میں بادشاہ دی نظر اس دے انداز دے مطابق بیاواں کتھے. اس کو پتہ ہے کہ سارے اس دے غلام ہیں، سب اس دے بردے. اے مثال سمجھ بادشاہ دی اللہ دی کہ تو جس لئے مسجد وچ داخل ہوئے، انساناں دے ہجوم وچ جاویں، چاہے کسی مرتبے دا بھی انسان ہوئے، اللہ کو کم تر سمجھی، مخلوق سمجھی، اور سمجھی کہ بادشاہ او ذات مالک اتے ہے جی. اسی دے اگے میں التجا کرنی ہے. انہاں اگے میں التجا کرساں تے ایویں شرمندہ ہی ہونی گل ہے. انہاں بھی تو اتھوں ہی منگنا ہے. سمجھ آئی؟ تے اے جیڑی چیز ہے اے تو ہمیشہ ذہن وچ رکھ، پھر تک میں تینوں دینا کہ نہ. لیکن اے گل ہے میرے وزیراں نو، میرے مشیراں نو، اللہ دا مشیر کوئی نہیں، یہ یاد رکھو. میں ایک مثال دے رہا تے مطلب ہے جنہاں نو میں مرتبہ دیتا ہے انہاں اس مرتبے اتنے ضرور رکھی، انہاں دی توہین نہ کری. انہاں دی توہین نہ کری کیونکہ انہاں دی ذاتی عزت نہیں، ذاتی عزت میری ہے. ان العزت للہ جمیعا، میری عزت ہے، میں انہاں نو عزت دیتی ہے. جس نو میں عزت دیواں تو کون ہے ذلیل کرنے والا؟ اس دائرے چ رکھ انہاں نال احترام کر. کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو، منگ میرے کولوں، لیکن کھلو تھے پھر تک میں سننا کہ جا. تو پوری کائنات نہیں ہے میں سننا اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہے، لیکن اتھے کھلوسے تے مقام اور ہو سی. غوث پاک کے دروازے تے کھلوسے تے اور مقام ہو سی. حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے مزار تے کھلو کے اجمیر شریف منگسے تے اور مقامی. میرے علی شاہ دے مزار تے گوڑلے کھلو کے منگسے تے اور مقامی. دیسا میں یہ نہیں دیوں لگے، دینا میں ہی ہے، لیکن میں جا کھجا تک کے دینا ہوں. حضرات اور اب میرے لمحات اختتامی انداز کی طرف آ رہے ہیں. چونکہ بطور خاص ہمارے نیلاب سے تعلق رکھنے والے پیر سجاد شاہ صاحب نے مجھے، یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کریں گے. تو میں نے کہا میں ضرور پیش کروں گا. تو میں تو اس گھر سے تعلق بھی رکھنے والا ہوں، لیکن جو میں نے پیش کی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف بھی دیں گے، والجوع بھوک بھی دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھل بھی بچے بھی یہ بھی ضائع کریں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
خوشخبری دے دیجئے ان کو جن کو مصیبت پہنچے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ منہ لٹکاتے نہیں بلکہ منہ اٹھا کر کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے ایک نہ ایک دن اسی کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی طبقہ خاص ہے جن پر اللہ کے صلوات اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہ اولئک یہاں مفید حصر ہے کہ اس لیے کہ یہی طبقہ، صرف اور صرف یہی طبقہ فلاح یافتہ ہے. میں لمبا چوڑا یہاں واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر لفظوں میں کہ آپ دیکھیے کہ نواسہ رسول نے جو اس آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، تو بہت سی باتیں وہ بھی ضروری تھی جو میں نے پیش کی، اب یہ نہایت ضروری ہے. اس کے لیے میں التماس کروں گا کہ آپ بڑے ذوق اور شوق سے سنیں، کیونکہ اہل بیت کے خادم ہیں اور اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے. تو میں عرض کروں گا کہ سلطنت بھی تھی، سامنے بادشاہت تھی، اقتدار تھا. ایک فاسق فاجر نے کہا کہ میری بیعت کیجئے. بڑی آسان بات تھی، بیعت کر دیتے. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بیعت نہیں کروں گا. تو مطالبہ کیا کیا؟ اب سارا گھر آپ سنتے ہیں، آپ پر کوئی پوشیدہ نہیں، علماء سب بیان مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں. تو میں اس موقع کے لیے صرف چند سلام کے شعر تازہ میں پیش کروں جو ان کے حساب میں ساری گفتگو پر محیط ہو. واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ تازہ سلام ہے، بڑے درد اور گداز اور ذوق سے سنیں، مزہ لے کر سنیں. اس میں کوئی غلو کی بات نہیں کی ہے، بہت ٹھکانے سے اور اپنا درد دل بیان کیا ہے. اور شہیدان کربلا پر جو مصیبتیں گزری ہیں ان کا میں نے جائزہ اس میں پیش کیا ہے. شبیر نے دشمن سے، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا. شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا. شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا. دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا. دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا. ہاں دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا. اوے سنیو، اللہ نہ واسطہ نے اور ضرور تو سنا کوئی مرضی تے روسو. حسین واسطے بھی رہو چھوڑو. حسین رونے والا کوئی نہیں، جنہاں نہ کوئی رونے والا نہ ہوئے انہاں رویا کرو. حسین کون روسی؟ حسین نہ تھوڑا صدمہ ہے. تسانیاں تیاں، تسانیاں پیڑاں نے سریاں تو چادراں لہمن. مولوی میں تمہیں دساں عزت کیش ہے ہوئی. تانی سکینہ اتنی تی روے تے 3 دن بل کے پانیے واسطے ہے جی. تے اصغر 6 مہینہ نا
روے تے خاموش فریاد کرے، بے زبانی وچ فریاد کرے، تے پھر حسین جائے پیو نہ جگر ہوئے جڑا اس نے اس بے کسیاں برداشت کرے۔ حسین بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ حسین نے سینے نے اندر انسان نہ دل تڑک رہا ہے، انسان ہے، کھانا پینا ہے، جاگنا سہنا ہے۔ وہ حسین کون روسی؟ سکینہ کون روسی؟ تو تا اپنے مرنے والے نہیں رونا ہے، تو تا میں کچھ نہ آخنا۔ وہ جڑے اپنے رونے ہونے میں انہاں پہ آخنا، میں جڑے اپنے رونے میں انہاں آخنا آؤ حسین اور زہرا کے غم میں شریک ہو جاؤ، اے اولاد علی کو ماننے والو، اے حسین کے غم میں شریک ہونے والو، اے زہرا کے درد کو پہچاننے والو، جن کے گھروں میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، میں ان گھر والوں سے، بھرے گھر والوں سے کہتا ہوں آؤ اپنے گھر کو بھی دیکھو اور حسین کے اس لٹے ہوئے کنبے کو بھی دیکھو۔ یہ رسول کا گھر ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہارا نہ اتنا باپ کو شرف حاصل ہوا، نہ ماں کو ہوا جو اس کی ماں فاطمہ کو ہوا، جو اس کے باپ علی کو ہوا، جو اس کے بھائی حسن کو ہوا۔ تمہیں کوئی شرف، تمہارے پاس کوئی شرف نہیں ہے، تم عام لوگ ہو۔ اتنے شرف بڑا تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھیک نہیں مانگی تھی کہ حسین مجھے کوئی پیسہ دے دو، مجھے کوئی جائیداد دے دو، مجھے کوئی قبضہ دے دو، مجھے حکومت کا حصہ دے دو۔ فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، تم فاسق ہو، تم میرے نانا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، تم جیسے گمراہ انسان کی حسین بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین کا ہاتھ بھی پاک ہے اور حسین نے اپنا ہاتھ اپنے نانا پاک کے پاک ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اب کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن پانی دو، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ پانی کو پیدا تم نے نہیں کیا، میری بیٹی سکینہ پیاسی ہے، میرا بیٹا اصغر پیاسا ہے، تو اس منظر کو میں پیش کر رہا ہوں۔ سنو سنو، حسین شیعہ کے لیے بند نہیں ہے، حسین ایک انسان کا نقیب ہے، انسانیت کا نقیب ہے، ہر مظلوم کا نقیب ہے۔ حسین کو مسلک میں بند نہ کرو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، ننھے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی، ننھے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، اور پانی ہی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، پانی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے۔ مصرع ثانی سنیے، مصرع ثانی سنیے کہ عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا،
عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا، پانی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا، عباس نے کچھ حق اور ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو، بولو ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو، مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا، مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، ارے دریا تو نہ مانگا تھا۔ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر آپ لکھ لیں اور اسی طرز میں پڑھیں اور اس کو عام کریں، خصوصاً محرم کے دنوں میں یہ تمام سنی حضرات بھی پڑھیں اور شیعہ حضرات بھی پڑھیں۔ اور جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے، جابر کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے، ایک بات اٹھائی تھی، ایک بات اٹھائی تھی، قبضہ تو نہ مانگا تھا، ایک بات اٹھائی تھی، قبضہ تو نہ مانگا تھا۔ اور کس جرم پہ، شعر سنیے، یہ میں نہیں کہتا مجھے داد دیجیے، مجھے داد کی پرواہ نہیں ہے، لیکن سجاد کے حضور اپنی گردنیں خم کر دیں اس عظیم انسان کے سامنے اور سلام بھیجیں اس کی ذات کو اور اس کے کردار کو، کہ کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی، کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنا، ہاں بیمار کو پہنائی، ہاں بیمار کو پہنائی، ارے سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، سجاد نے بابا کا بدلہ تو، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔
اور جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی، جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی کے تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، تبلیغ کا یہ تم سے جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، ہاں ہاں طیبہ سے ندائی، تبلیغ کا یہ تم سے ارے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، ہاں تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا، اور حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، ہر لفظ کو دیکھیے، حقدار پہ غاصب نے بے وجہ ستم توڑے، بیعت ہی نہیں کی تھی، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا۔ اے جڑے لوگ سہ رہے ہو نا ذرا جاگو، بیعت ہی نہیں کی تھی، غم وچ بندہ سہنا نہیں ہونا، سنیو اپنے آپ سچا ثابت کرو، تو سانا مویا ہوئے سہنے ہو، جس نہ مویا ہوئے وہ سہنا نہیں ہونا، جاگو، بہو ستے ہو، ہون جاگو، ہون جاگو، او 5 منٹ سے جاگ پاؤ، مت تو سانے جاگنا جڑا ہے تو سا پل سرات تو تار چھوڑے۔ بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ مانگا تھا، ارے کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا، او کوفیو کوفہ تو نہ مانگا تھا، بیعت ہی نہیں کی تھی، کوفہ تو نہ، اور تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، تھا رتبہ انہیں حاصل پہلے ہی امامت کا، آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا، آل ابو طالب نے، آل ابو طالب نے، ارے آل ابو طالب نے عہدہ تو نہ مانگا تھا۔ حافظ صاحب میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا جب حضرت سلمہ نے وہ شیشی پاس تھی رکھی ان کے پاس رہی تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صبر عطا کر۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے، یہ واقعہ بعد میں ہوا، میں یہ ضمناً پیش کرتا چلوں۔ اچھا، تو اگر حضور کو انجام نہ پتا ہوتا تو آپ صبر کی دعا کیوں کرتے؟ ہاں جی، تو خبر تھی نا تو دعا کی، اس کو میں پیش کرتا ہوں کہ یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا، اللہ سے نانا نے یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کے، اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا۔ دو شعر ہیں کہ افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، افسوس کہ چھڑوایا قسمت نے مدینہ بھی، ہاں قسمت نے مدینہ بھی، زہرا کے دلاروں نے، زہرا کے دلاروں نے تو نہ مانگا تھا، زہرا کے دلاروں نے صحرا تو نہ مانگا تھا، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، روایات میں سنی شیعہ سب لکھتے ہیں، تو خون بہنے لگا سکینہ کے کانوں سے، بچی تھی، تو اس بالی کا میں ذکر جھمکے کا کر رہا ہوں، سکینہ کی وہ معصوم کانوں سے جو وہ بالیاں کمینوں نے کھینچی تھیں تو خون جاری ہو گیا تھا، تو وہ لے گئے تھے، تو اس کی میں اب وجہ پوچھتا ہوں ان سے، دشمن سے میں وجہ پوچھتا ہوں کہ کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، کھینچی گئی کیوں چادر سیدہ
دلارے اور پیارے اور محبوب کی اولاد کا اہل بیت کا ذکر کیا، تیرے قرآن و سنت کا ذکر کیا جو مجھے توفیق تو نے دی، اور میرے سامعین نے جس حسن سماعت سے اس کو سماعت فرمایا، میرے کہے ہوئے کو اور ان کے سنے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے قاضی حاجات، یا قاضی الحاجات، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے سب کی مشکلیں آسان کرنے والے، اے سب کی خاموش عطائیں سزائیں سننے والے، دل کی دھڑکنوں کی امنگوں کو جاننے والے، اے میرے مالک ہماری امیدیں پوری فرما۔ اے الہ العالمین، خاموش ہو جائیں، اے الہ العالمین، آج عالم کفر جو اسلامی مملکت پر لبنان پر ظلم کھا رہا ہے، ان کے ظالم پنجوں سے مسلمانوں کو چھڑا دے۔ اے میرے مالک، امریکہ جو ظلم کھا رہا ہے پورے عالم اسلام پر، ان ظالموں سے، اس سامراجی طاقتوں سے اپنے ضعیف مسلمانوں کو، اپنے نام لیواؤں کو بچا دے۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے میرے مالک، ہمارا دستگیر ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہم تیری بارگاہ میں نہ روئیں، تیری بارگاہ میں اپنی التجا پیش کریں تو کس کے دروازے پر جائیں؟ تو ہی بتا کہ کس کا دروازہ ہے ہمارے لیے، اور کون سا دروازہ ہے؟ تیرے اس آخری نبی نے تیرا ہی دروازہ دکھایا۔ اے اللہ، ہمیں اس دن کا نہ رکھ کہ ہم تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے سے مانگیں، تو ہی حاجت روا ہے۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و علیہ اذ لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلی۔ یا رب، یا رب، یا رب، تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران پیشان شوم، چیزیں بدہی بدہ مرا از در خویش باز در تو بر در ایشان شوم۔ یا رب ز دوا قناعتم تمندر کرتا، بدنور یقین دلم منور کرتا، روزی من سوختہ سر کرتا، بے منت محبوب میسر کرتا۔ یا رب، بحرین فضل خود را ہم دے، فرمان پذیرائی درگاہ ہم دے، سرمایہ سر درد و سوز ارزانی کن، با گوہر عشق دولت آہم دے۔ آمین کہ تو حال دل نالا دانی، احوال غم شکست بالا دانی، در خانمت سینہ سودا شنوی، بر دم زنم زبان لالا دانی۔ یا رب ز پناہ تمندر کرتا، بز نور یقین دلم منور کرتا، روزی من سوختہ سر کرتا، بے منت مخلوق میسر کرتا۔ یا رب، یا رب، یا رب، در خلق تک نگاہ ہم نکنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی، منہ سیاہ ہم سفید کرتی ز کرم، با منہ سفید رو سیاہ ہم نکنی، با منہ سفید رو سیاہ ہم نکنی۔ یا رب، یا رب، برسالت رسول الثقلین وازدہر قضا کنندہ بدر و حنین، اسیان منات و حفظکم در عرصات، نیمے کا حسن ببخش نیمے کا حسین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ شکریہ مہربانی۔